बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आरफ अलवी चंद दिन बाद ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे। एक तो ये बताएं कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब से हलफ ले रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या कोई सरप्राइज वो दे सकते हैं, उन्हें तारीख में कैसे याद रखा जाएगा। लेकिन पहले शहबाज शरीफ वाली बात कर लेते हैं क्योंकि आज की खबर भी है। और फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी तबसरा फरमाया क्योंकि अभी सेंटर में वजीर इत्तलात नहीं आया ना, जी, तो अभी वो पंजाब वाली से काम चला रहे हैं। उन्होंने भी उन्होंने आरिफ अलवी के हवाले से भी बात की और अदरवाइज भी बात की, उसका तस्करा करेंगे। और फिर द क्यूरियस केस ऑफ आरिफ अलवी। जी, तो मेरी प्रेसिडेंट साहब के करीबी शख्स से रब्ता हुआ है। वो सदर साहब से तो रब्ता नहीं हो सका। आई ट्राइड लेकिन नहीं हो सका। वो है तो कराची में। आपको याद है कि 2022 अप्रैल का महीना, जी, आरिफ अलवी हशाश बशाश थे, ठीक ठाक थे। और अप्रैल 2022 से पहले आरिफ अलवी वाज नॉट अ न्यूज स्टोरी। जी, सदर बनने के बाद से कोई खास खबरों में, किसी कंट्रोवर्सी में वो मौजूद नहीं होते थे। सही, तो उनकी कंट्रोवर्सी जो मेन स्टार्ट होती है ना पहली, वो होती है जिस वक्त शहबाज शरीफ 9-10 अप्रैल की रात बन जाते हैं जनाब सदर, और सॉरी वजीर आजम इलेक्ट हो जाते हैं। और फिर सदर आरिफ अलवी के बारे में खबर आती है कि वो अलील हो गए। जी, और उन्होंने अपने मौलजीन से मशवरा किया। मौलजीन ने ये बताया है, डॉक्टर्स ने ये बताया कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो आरिफ अलवी साहब नासाजी तबीयत की बिना पर ये फैसला करते हैं कि वो हल्फ नहीं लेंगे। सही, और फिर हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो उनकी अदम मौजूदगी में होती है। सादिक संजरानी साहब हम्म, जो है वो ओहदे का हल्फ लेते हैं। तो हल्फ आज जो है वो 3 बजे का टाइम है ऐवान सदर में। 2 बजे के लिए पब्लिक इन्विटेशन है। सदर आरिफ अलवी साहब रात तक, लोग जब देखेंगे ज़ाहिर है कि सुबह हो चुकी होगी या होने वाली होगी, आज रात तक जो है वो इस्लामाबाद में नहीं थे, सही, वो हैं कराची में। और उनके एक करीबी शख्सियत से पूछा, उन्होंने ये कहा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो डबल माइंडेड है। अच्छा, और लेकिन राय भी ये है और लाइकली भी ये है कि वो हल्फ लेंगे। अच्छा, तो शहबाज शरीफ से पहला हल्फ तो उन्होंने नहीं लिया, जाते जाते दूसरा हल्फ वो लेंगे। और सादिक सादिक संजरानी साहब के भी जो करीबी लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि सादिक संजरानी साहब को स्टैंड बाय किया, ऑन अलर्ट किया गया। ओके, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आखिरी मोमेंट तक ना इसमें कंफर्म कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई ना। सरप्राइज आ सकता है। नहीं, सरप्राइज नॉट इन दैट सेंस। लाइक अभी जाहिर है कि आप फ्यूचर को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। अगले चंद घंटों में आरिफ अलवी साहब का दिल बदल जाए, आरिफ अलवी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मोहब्बत जाग जाए, कुछ और हो जाए। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी थी, एक कंट्रोवर्सी रहेगी। और आरिफ अलवी जो है ना, उनका भी ओवरऑल कैरेक्टर। अच्छा, मैं उनके स्पेसिफिक्स के ऊपर आने से पहले ना मैं आपको जरा क्विकली बता दूं कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या कहा। एक तो उन्होंने सदर के मुतल्लिक कहा कि अगर वो शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लेते तो दूसरा आईनी तरीकाकार भी मौजूद है। फिर अच्छा चलें, इसको हम बाद में करते हैं क्योंकि इन्होंने शहबाज शरीफ के खिताब के बाद जो है उसकी आफ्टर मैथ के ऊपर तबसरा किया। वेल बता, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि आरिफ अलवी साहब के अब अदम मौजूदगी में हल्फ तो नहीं रुकेगा, जी, हल्फ बर्दारी हो जाएगी। आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे से इंटरव्यूज़ देना छोड़े हुए हैं। जी, ऑफ लेट आपने नहीं देखा होगा कि रिसेंटली उनका कोई इंटरव्यू आया होगा। हालांकि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया के लिए इस वक्त वन ऑफ दी हॉट इंटरव्यूज़ जो हो सकता है वो आरिफ अलवी का रुखसती से पहले इंटरव्यू हो सकता है। सही, क्योंकि आपको पता है ना कि लोगों की जो बेसिकली ह्यूमन नेचर भी है कि जाते जाते लोग ना सच बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं। लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने पाबंदी लगा दी है अपने स्टाफ के ज़रिए। जितने उनके इंटरव्यूज़ थे, रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी। आरिफ अलवी साहब का तरीकाकार भी डिफरेंट था। वो कहते थे कि जनाब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जिसने इंटरव्यू करना है वो दरख्वास्त डालेगा। हाँ, ईमेल करना पड़ती ईमेल है। करें, जी, आप वो करें, ऑफिशियल चैनल से आएँ। और उसके बाद फिर जाहिर है कि वो पिक एंड चूज भी हो जाता था, लेकिन आपको उस तरीके से अप्लाई करना है अपने इंटरव्यू के लिए। तो आरिफ अलवी साहब ने अपने स्टाफ को कहा कि भाई
میں کوئی انٹرویو نہیں دوں گا، ہوں، اور جانے سے پہلے کوئی ایسی بات ہو جائے پھر جس کے اوپر بات کا بتنگڑ بن جائے اور پھر وہ کنٹرولیبل نہ ہو، ہوں، تو اس صورت سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں۔ صدر عارف الوی کو نا بڑی دھمکیاں دی گئی ہیں، آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی، آئین شکنی کے حوالے سے، سپریم کورٹ میں جو ریمارکس دیے گئے انتخابات التوا کیس کے حوالے سے، اور پھر جب انتخابات کی تاریخ فکس ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا اور پھر ایک اضافی نوٹ تھا ترمین اللہ جی، صاحب کا، جو آبزرویشنز تھی سپریم کورٹ کی بڑی اسٹرانگ تھی۔ صحیح، عارف الوی صاحب جو ہیں ان کا ظاہر ہے کہ 2022 آنورڈ جس قسم کا اوور آل کردار رہا ہے، ہوں، سال 2022 میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایکٹیولی ہوسٹ کیا عمران خان اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، جی، وہ جو میٹنگز تھیں وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بیک ڈور رابطہ تھا اس میں جو سب سے کلیدی رابطہ تھا وہ عارف الوی کے ذریعے تھا۔ اور پھر عارف الوی صاحب جو ہیں ان کی صورتحال یہ بنی وزیر آباد حملے کے بعد جی، کہ عمران خان کو یہ کہنا پڑا کہ اب ان کا فون بھی کوئی نہیں اٹھاتا، صحیح، کیونکہ وہ وقت تھا جس وقت ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں اسد عمر صاحب اور غالباً میاں اسلم اقبال صاحب، یہ دو لوگ تھے، اور اس وقت ڈی جی سی کا نام اس میں لیا گیا تھا۔ جی، اس سے آنورڈ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ان کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے 2 کشتیوں کی سواری کی ہے، صحیح، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ہوں، انہوں نے بیک وقت 2 کشتیوں کا مسافر، اور ان کی اپنی جسٹیفیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ شاید میں اس طریقے سے عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جی، اسپیشلی آفٹر 9th آف مئی۔ آپ ہوں، کو یاد ہوگا نا کہ 9th آف مئی کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں بریفلی اپنی ادھر ڈیٹینشن کے بعد جب انہیں چھوڑا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو وہ لاہور گئے، زمان پارک میں رپورٹر سے بلا کے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں اس وقت وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک نیا سیاسی گھونسلہ بننا ہے اور لوگ اڑنا شروع ہو گئے تحریک انصاف سے۔ چھوڑنے کے بعد یہ ملنے گئے تھے جب ریسٹ ہاؤس میں رکھا تھا نا عمران خان کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر ریلیز نہیں کیا جائے۔ اچھا، میں دوسری بات کر رہا ہوں، میں وہ زمان پارک میں جو جی، ملاقات صحافیوں کے ساتھ ہوئی تھی نا، تو اس وقت بہت سارے لوگوں کا شیری مزاری والا معاملہ ہو چکا تھا، کیانی جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کر چکے تھے جی، جی، یہاں پہ، عامر کیانی صاحب پریس کلب میں، اور جادوئی نشست جو ہے وہ ایکٹیو تھی، وہ پیدا ہو چکی تھی پریس کلب میں، سینٹر والی کرسی، تاج والی کرسی، اس پہ آ کے بیٹھیں گے آپ 9 مئی کی مذمت کریں گے تحریک انصاف سے، یا سیاست سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ اس میں بھی 3-4 قسم کے گروپس آئے تھے۔ تو عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ کون ہے آپ کے خیال میں جو آپ کو نہیں چھوڑے گا یا دیر تک آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ سان الفاظ میں دھوکہ نہیں دے گا۔ تو عمران خان کا یعنی کہ ان شارٹ جواب یہ تھا کہ عارف الوی ول بی دا لاسٹ ون ٹو فال، یعنی جب سب چھوڑ جائیں گے نا اس وقت تک تو عارف الوی کھڑا ہوگا میرے ساتھ۔ صحیح، لیکن پھر ہم نے آنورڈز دیکھا کہ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہی عارف الوی اور عارف الوی کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری عمران خان کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جب آپ نے صدر بنایا تھا تو آپ نے اپنے لیے اس وقت سب سے لائل بندہ تھا نا آپ کے خیال میں، کہ جس کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، جو آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ صدر کے پاس کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں کہ اگرچہ صدر کی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے کی اختیارات کے اعتبار سے حیثیت جو ہے وہ ربر سٹیمپ کی ہے، ڈاک خانہ، چیف الیکشن کمشنر نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اس سے زیادہ ہاں پوسٹ آفس نا، جی، پوسٹ آفس تو وہ تو ربر سٹیمپ کے طور کے اوپر استعمال ہوتا ہے، پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہے اور اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، کچھ چیزوں میں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، کچھ کو رکھنا ڈال سکتے ہیں، لیکن عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ان کے وائبز اور سگنلز ہیں وہ 2023 کے سٹارٹ سے آنا شروع ہو چکے تھے کہ وہ اب پریکٹیکلی جو ہے نا بوم و گوم ہے کہ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے۔ اگست میں بہت نمایاں ہو گئے تھے، ہاں اگست میں بہت، اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ برا بھلا کہا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ ان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں۔ ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں نا کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے۔ تو عارف الوی صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بل پاس ہونے کے لیے جاتا تھا تو وہ اس بل کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض لگا کے اس کو قومی اسمبلی یا ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کو واپس بھجواتے تھے کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں، اس کی فلاں شک فلاں آئین کی شک سے متصادم ہے۔ تو عارف الوی صاحب پہلے تو بڑے ان کے حوالے دیتے تھے، جب آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور امینڈمنٹ ایکٹ آیا، آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، اس میں ان کا کردار، پھر اس کے بعد اس وقت تک عمران خان گرفتار ہو چکے تھے، پھر کچھ مزید جو ہے وہ بلوں کے وقت
عارف الوی صاحب نے اس قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، لیکن وہ چلے گئے حج پہ، پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ سعودی عرب چلے گئے، اور ان کی عدم موجودگی میں صادق سنجرانی نے دستخط کیے جی تھے اس کے اوپر۔ الیکشن بل پہ. ہاں تو وہ انہوں نے بیسیکلی جی. خود سپیس دی تھی، حالانکہ وہ ڈیسیجن لے کے جا سکتے تھے، تو وہ تو ان کے اختیار میں تھا۔ بہرحال پھر عارف الوی صاحب جو ہے وہ 2023 سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 7 نومبر کے بعد گزرتا ہر دن آئین شکنی، اور تاریخ دینا صدر کا کام تھا۔ اب یہ بات ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ بھائی 48(5) صدر مملکت کا اختیار ہے، یہ اختیار نہیں ہے صرف، یہ ان کی ثواب دید نہیں ہے، پروگیٹو نہیں ہے کہ وہ چاہیں تو دے دیں اور چاہیں تو نہ دیں۔ یہ ہیو ٹو والا معاملہ تھا، آئین آپ کو نے کرنا ان ہی کو کرنا پابند کیا کہ آپ نے یہ جی. کرنا ہے، کہ آپ نے آرٹیکل 224 اور اس کے مطابق جو اسمبلی ہے اس کی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر آپ نے ڈیٹ دینی ہے۔ صدر نے وہ ڈیٹ بھی نہیں دی، اور نواز شریف کے لیے پریکٹیکلی سپیس پیدا ہوئی کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں، اپنے مقدمات ختم کروائیں، اور الیکشن کے پوسٹر بوائے کے طور پہ نون لیگ کی سٹیج کے اوپر موجود ہوں کہ وہ کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو عارف الوی صاحب نے، اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت نے فرسٹ ٹائم اس کے اوپر بات کی، پھر علیمہ خان کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان کا پیغام، اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار، تاسف کا کہ صدر عارف الوی کیا کر رہے ہیں۔ پھر ان کے کچھ لوگوں نے ٹویٹس کرنا شروع کی، پھر جناب پی ٹی آئی کے اپنے جو ڈیلیگیشن ہے پھر وہ گیا بھی ملاقات کرنے کے لیے دھاندلی والے معاملے کے اوپر، اور عارف الوی نے بڑے وقت تک جو ہے وہ ان کا ٹویٹر بھی غالباً ان کے استعمال میں موجود نہیں تھا، وہ ٹویٹر آفیشیل ٹویٹر سے جو بھی ٹویٹ کر رہا تھا، ہاں تو وہ ان کے جو اس قسم کے کوئی سیاسی معاملے کے اس کے اوپر بات تھی وہ بھی کرنا انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ وہ سب سے وہ کروشل ٹائم تھا کہ عارف الوی صاحب نے جس وقت وہ صدر یعنی کہ ان کا وقت ختم ہو گیا تھا ستمبر کے فرسٹ ویک کے اینڈ پہ، ان کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، he had to retire, he had to go back، الیکٹورل کالج موجود نہیں تھا، he stayed back may be thinking کہ میں شاید کچھ کر سکوں، لیکن اینڈ یہ ہو رہا ہے، اختتام یہ ہو رہا ہے کہ نہ ہی تحریک انصاف کے ساتھ ان کے کاغذ صاف ہے، ملتے جلتے ہیں، اور نہ ہی جو اس وقت حکومت بن رہی ہے ان جماعتوں کے۔ اور عارف الوی صاحب کو ظاہر ہے کہ اندازہ تو ہے، انہوں نے ایک اظہار بھی کیا تھا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو میرے خلاف بھی مقدمہ ہوتا۔ ہاں 3-4 دن پہلے دی نیوز میں وہ سٹوری ہوئی، انہوں نے کلیم کیا کہ عمران خان صاحب نے خط لکھ کے ان کو منع کیا ہے کہ یہ سزائیں معاف کرنے والا کوئی کام نہ کیجیے گا۔ تو یہ عباسی صاحب کی سٹوری، تو یہ ہے اوور آل صدر مملکت کا۔ صدر چلے جائیں گے، عارف الوی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو برے لگ رہے ہوں گے۔ صحیح، پتہ ہے کیوں؟ ابھی زرداری صاحب کا دور نہیں شروع ہوا، صحیح، وہ ہولنے دیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا وہی باتیں، وہی کہانیاں۔ اب شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کی پہلے بھی خدمت کی، اب بھی کریں گے، اپنے اثاثے بیچ کے پاکستان کے خزانے میں سارے پیسے جمع کرائے تھے جو پاکستان کو۔ شہباز شریف کا انتخاب عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10 ارب میڈیا پہ لگائے تھے۔ پنجاب نے نون لیگ کے دور میں ترقی کی، اور یہ ترقی شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی۔ ماشاءاللہ، تمام اتحادیوں نے شہباز شریف کو ووٹ دیا۔ وزیر اعظم کی طاقت ہوتی ہے کہ اکثریت ووٹ کرے۔ پاکستان جب بھی سیاسی استحکام کی طرف جاتا ہے ایک جتھا نقصان پہنچانے آ جاتا ہے۔ 2013 گالم گلوچ تھی سپریم کورٹ کے باہر، انہوں نے بیسکلی ڈیفیکٹو انفارمیشن منسٹر کا، کیونکہ وہ نون لیگ کی ترجمان بھی ہے، سیکٹری انفارمیشن ہے، تو انہوں نے اس نسبت سے تقریباً ان تمام معاملات کے اوپر بات کی۔ بہرحال اسپیشل انوائٹ کیا ہوگا نا اس ایشو کے لیے۔ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ہی از گوئنگ ڈاؤن ان دا ہسٹری۔ وہ ظاہر ہے کہ ان کے تحریک انصاف کے اور ان کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو عارف الوی صاحب کے ساتھ دیکھیں باہر نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دعوے کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا شاید نہ، صحیح، اور عارف الوی صاحب کے خلاف اس طرز پہ ایک فیصلہ ہے افتخار چودھری صاحب کا، جی، پرویز مشرف کے حوالے سے، اس کو بنیاد بنا کے کوئی ریفرنس یا اس قسم کا انیشیٹ۔ بلاول 2 کہہ چکے کہ ان پر 2 دفعہ آئین شکنی انہوں نے کی ہے، آرٹیکل 6۔ نہیں، بلاول کو تو چھوڑ دینا، حکومت کا حصہ۔ نہیں، بلاول کے اوپر کیوں نہیں ہونا چاہیے آئین شکنی کا؟
وہ لاڈلے ہیں نا. شہباز شریف پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے, اسحاق ڈار پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ پوری کابینہ جس نے 90 دن سے جب الیکشن ایکسیڈ کیا تھا, کھڑے ہو کے تقریریں کی تھی, سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی تھی کہ آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں, سٹارٹ کر لیں پھر اگر آپ نے اس کے اوپر میرے ساتھ بحث کرنی ہے. صحیح. مطلب جنوری میں پنجاب اور خیبر پختونخوا مڈ جنوری میں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, 14 اور 18 تاریخ. بالکل. محسن نقوی صاحب کب جا رہے ہیں؟ جی کب گئے؟ یہ ابھی جب حلف ایک ہفتہ پہلے, ایک ہفتہ 22 کو. ہاں, ہفتہ 10 دن پہلے محسن نقوی گئے ہیں. کہیں کوئی گنجائش ہے کہ اتنا عرصہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلے؟ اس کے لیے کیا ہوا تھا؟ اس کے لیے یہ ہوا تھا کہ مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن وہ سن رہے تھے کیس غلام ڈوگر کا. اس میں یہ ظاہر ہے کہ معاملہ چل رہا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اس کے یہ کتنا چلنا ہے. انہوں نے ایک نوٹ لکھ کے بھیجا, عمر عطا بندیال نے اس کے اوپر سو موٹو لے لیا, نوٹس لے لیا. اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ایم ڈی سی کا مقدمہ سن رہے تھے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل. جی, وہ مقدمہ تھا کہ حافظ قرآن کو اضافی 20 نمبروں کا. بالکل. اس کا فیصلہ انہوں نے کیا دیا کہ تمام مقدمات جو آرٹیکل 184(3) کے تحت چل رہے ہیں, جن کے تحت سو موٹو ہوتا ہے, ان کے اوپر سماعت روک دی جائے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ طے نہیں ہو. انہوں نے کام ختم کیا, وہ چیمبر میں بیٹھ گئے حلف اٹھانے تک. وہ 184(3) کا مقدمہ کون سا چل رہا تھا سب سے اہم؟ الیکشنز کا پنجاب میں الیکشنز. پھر اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ والا معاملہ ہوا, پھر ایک 6 رکنی بینچ بنایا, اس نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا. پھر وہ 4-3 کی بحث جو فیصلے کی جنریٹ ہوئی, تو وہ سارے ایفرٹس بھی تو الیکشن کو آئین کی دی گئی مدت سے باہر لے جانے کے لیے تھے نا. جی. اور پھر جب ایک 14 مئی کی تاریخ دے دی گئی تھی, اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو 9 مئی ہوتا نہ ہوتا نا. تو پھر آپ کا جو 14 مئی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, اس کے لیے 21 ارب روپے کس نے نہیں دیے تھے؟ سرکار, وفاقی حکومت نے. سیکیورٹی اس کے لیے معذرت ہو گئی تھی, فنڈز اس کے لیے معذرت ہو گئے تھے, آروز کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے نہ کر دی تھی. اور جو انقلابی بنے ہوئے مولانا فضل الرحمان, وہ آئین والے بات انہوں نے کراؤڈ دیا تھا, اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر قبضہ کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہتھوڑے کے تحت یہ پنچایتی سسٹم نہیں چلے گا, ہتھوڑے کے ساتھ نہیں چلے گی سپریم کورٹ. انہوں نے یہ کام کیا تھا. پھر اس کے بعد آن ورڈز ایک صرف آپ صدر عارف الوی کو پک آؤٹ نہیں کر سکتے اس میں کہ عارف الوی کو پکڑو اور اس کے اوپر مقدمہ کر دو. 88 رکنی کابینہ سارے اور خود شہباز شریف. تو فیئر انف, یعنی کہ اس سے پہلے والی قسط پہ جو پہلا وہ کہتے ہیں کہ جناب جس وقت اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, بھائی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, قاسم سوری نے رولنگ دی, تو قاسم سوری کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو فردر ایکشن ہوا ہے نا, وہ ان کے تحت ہوا ہے, یعنی کہ رولنگ دی تو تحریک عدم اعتماد ختم ہو گئی. جی. اب تحریک عدم اعتماد جب تک ہے اس وقت تک پرائم منسٹر اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس نہیں بھیج سکتا صدر کو. صحیح. جیسے ہی قاسم سوری نے فواد چودھری کے پوائنٹ آف آرڈر کے بعد اس آرٹیکل 5 لگایا, اس کو سیٹ اسائیڈ کیا تحریک عدم اعتماد کو, جیسے ہی وہ ختم ہوئی, اب وہ قاسم سوری نے کیا. قاسم سوری سے سوال ہو سکتا ہے. صحیح. اس کے بعد جو ایڈوائس بھیجی وہ پرائم منسٹر نے بھیجی آن دا بیسس ہی سیڈ کہ اسمبلی کا فیصلہ, اسمبلی نے سیٹ اسائیڈ کر دیا. اس ایڈوائس کی بیسس کے اوپر عارف الوی نے تحلیل کر دی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ادھر سے ایڈوائس اور ادھر سے تحلیل, یہ 10 یا 15 منٹ کی گیم تھی. تو اس وجہ سے یہ ظاہر ہے ڈاؤٹس تو اور سب کو معلوم ہے, لیکن اب پیٹرن اور سیکوینس کے اوپر چلیں تو یہ عارف الوی صاحب کے حوالے سے دعوے تو بہت ہیں کہ ہو جائے گا ریفرنس, لیکن دیٹ از ٹو بی سین. صحیح. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.